बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का नारा था कि वो दो नहीं एक पाकिस्तान बनाएंगे। वो एक पाकिस्तान तो नहीं बना सके, बल्कि दो से भी शायद उन्होंने पाकिस्तान ज़्यादा कर दिए। लेकिन इमरान खान साहब की वजह से या फिर उनकी खातिर ऐसा नज़र आता है कि अब हमारा निज़ाम इंसाफ भी एक नहीं रहा, बल्कि वो भी दो बन गए। और जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि उन्हें आउट ऑफ द वे जाके अदालतों से रिलीफ मिलती है, और जहां हम देखते हैं कि वो कानून को चैलेंज करते हैं, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों पे उनके कारकुन हाथ उठाते हैं, जजेस को धमकियां देते हैं, पुलिस को धमकियां देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दंदनाते फिर रहे हैं। उसकी नुमाया मिसाल एक तोशाखाना केस है। अब उसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन मुद्दई बना है, और हम देख रहे हैं कि कई माह से ये केस इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस केस में अदालत ने मुतअद्दिद मरतबा उनको बुलाया, लेकिन इमरान खान साहब ने अदालत में हाज़िर होना मुनासिब नहीं समझा। उनके वकला पेश होते रहे। गुज़िश्ता समाअत के दौरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए। उसके बाद जब पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए गई तो वहाँ उन पुलिस को मारा पीटा गया और 65 के करीब पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हुए। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को सेशन कोर्ट की तरफ रेफ़र किया, और 16 तारीख़ को फिर सेशन कोर्ट ने इसकी समाअत की। मैंने ये जो सेशन कोर्ट का फ़ैसला है वो आपकी सहूलत के लिए उर्दू में तर्जुमा किया है। और पहले तो फ़ैसले के शुरू में ये लिखा गया है कि जो हाज़िर लोग थे उसमें जो इमरान खान साहब की तरफ से वकला पेश हुए, उसमें ख्वाजा हारिस एडवोकेट हैं, बाबरावान एडवोकेट है, बैरिस्टर गौहर ख़ान हैं, जनाब फैसल फ़रीद एडवोकेट है, सैयद अली बुखारी एडवोकेट है, जनाब इंतज़ार हुसैन पंजोटा एडवोकेट है, सरदार मसरूफ़ ख़ान आबिद एडवोकेट है, मिर्ज़ा आसिम बेग एडवोकेट हैं, चौधरी अब्दुल मजीद एडवोकेट हैं, खालिद यूसुफ एडवोकेट हैं, मलिक तारिक नून एडवोकेट हैं, और शेर अफ़ज़ल ख़ान मरवत एडवोकेट हैं। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसके सिर्फ एक वकील पेश हुए। अब एक तो ये देखिए कि एक सेशन कोर्ट में इस वक्त मुतअद्दिद अदालतों में इमरान खान साहब के केसेस चल रहे होते हैं, और वहाँ इसी तरह दर्जनों पाकिस्तान के चोटी के वकील पेश होते हैं। लेकिन ये तहरीक इंसाफ जो अरशद शरीफ शहीद के हादसे पे सियासत कर रही थी, इस पूरी तहरीक इंसाफ के वकला के ये जो पूरा ग्रुप है, इसमें से कोई एक भी अरशद शरीफ का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हर केस में इसी तरह दर्जनों चोटी के वकला पेश होते हैं, और आज नौबत यहाँ आ गई है कि अरशद शरीफ का केस वो साबिक जज और मौजूदा वकील सिद्दीकी एडवोकेट साहब लड़ रहे हैं। उन्होंने वो ज़िम्मेदारी अपने घरे ले ली है, जिनको इमरान खान की खातिर कुर्बान कर दिया गया था, और जिनके ख़िलाफ़ पीटीआई ने भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया था। उस रोज़ भी इमरान खान साहब के पेश होने के लिए अदालत 2-3 बार लगी, और आखिर में फिर उस रोज़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जो फ़ैसला दिया, तो मैं उस फ़ैसले का कुछ हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। उस फैसले में लिखा गया है कि जहाँ तक इस दरख्वास्त के हकीकत पसंदाना पहलू का ताल्लुक़ है, दरख्वास्त गुजार के वकील ने मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया, जैसा कि 15/3/2023 के हुक्मनामे में बताया गया है कि उस अदालत की जानिब से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी के दोबारा जारी होने की वजह से लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल उभरी है और हालात संगीन है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद ने वारंट पर अमल दरामद के दौरान ज़ख्मी होने वाले 65 एहलकारों की फहरिस्त पेश की, और दरख्वास्त गुजार के कारकुनों की जानिब से कई गाड़ियाँ जला दी गई। दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, और उनके हवारियों ने वारंट पर अमल दरामद के लिए पुलिस की मुज़ाहमत की और रुकावट डाली। दरख्वास्त गुजार के एक्ट और तर्ज़ अमल की वजह से एक गरीब कौम ने वारंट पर अमल दरामद के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। ये जज साहब अपने फ़ैसले में लिखते हैं, अवाम CRPC के सेक्शन 42 के मुताबिक वारंट पर अमल दरामद के लिए पुलिस की मदद करने के पाबंद है, जो यहाँ दोबारा पेश किया गया है। यानी अदालत ने CRPC के उस हिस्से को अपने फ़ैसले में लिखा है जिसकी रूह से पाकिस्तान का हर शहरी
اگر پولیس کے پاس وارنٹ ہو کسی کی گرفتاری کے لیے تو وہ پولیس کی مدد کرنے کا پابند ہے، اور یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ پولیس کے کام میں رکاوٹ ڈالے۔ تو اس کا سیکشن 42 جج صاحب نے اپنے فیصلے میں واضح کیا ہے کہ عوام کب مجسٹریٹ اور پولیس کی مدد کرے۔ ہر فرد مجسٹریٹ یعنی جسٹس آف دی پیس یا پولیس افسر کی مدد کرنے کا پابند ہے جو معقول طور پر اس کی مدد کا مطالبہ کرتا ہے۔ کسی دوسرے شخص کے فرار ہونے یا روکنے میں جسے مجسٹریٹ یا پولیس افسر کو گرفتار کرنے کا اختیار ہے، امن کی خلاف ورزی کی روک تھام یا دبانے میں، املاک کو پہنچنے والی کسی چوٹ کی روک تھام میں، یعنی اس حوالے سے پولیس یا مجسٹریٹ جو بھی کرنا چاہیں تو عوام اس کے ساتھ تعاون کے پابند ہے۔ پولیس سیکشن کے مطابق گرفتاری کو متاثر کرنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کر سکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو عدالت کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد کا فیصلہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ گرفتاری کیسے کی جائے تو اس میں CRPC کے جو 46 آرٹیکل ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ گرفتاری کیسے کی جائے۔ نمبر 1، گرفتاری کرتے وقت پولیس افسر یا ایسا کرنے والا دوسرا شخص در حقیقت گرفتار کیے جانے والے شخص کے جسم کو چھوئے گا یا اسے قید کرے گا جب تک کہ وہاں لفظ یا عمل کے ذریعے تحویل میں جمع نہ کیا جائے۔ گرفتاری کی کوشش کو روکنا، اگر ایسا شخص زبردستی اسے گرفتار کرنے کی کوشش میں مزاحمت کرتا ہے یا گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا پولیس افسر یا دوسرا شخص گرفتاری کے لیے تمام ضروری ذرائع استعمال کر سکتا ہے۔ اس دفعہ میں کوئی بھی چیز کسی ایسے شخص کی موت کا حق نہیں دیتی جس پر سزائے موت یا عمر قید کے جرم کا الزام نہ ہو۔ یعنی یہ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں CRPC کے اس آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے کہ جو لوگ کسی کی گرفتاری میں مزاحمت کرنا چاہیں تو پولیس کو ان کے خلاف کارروائی کا حق ہے۔ گویا لاہور میں جتنے لوگوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری میں رکاوٹ ڈالی یا اسلام آباد میں ان کی پیشی یا گرفتاری میں رکاوٹ ڈالی تو وہ اس شک کے تحت پولیس ان کے خلاف کارروائی کی پابند ہے۔ پھر آگے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ گھر کا رہائشی ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس افسر کو آزادانہ داخلے کی اجازت دینے کا پابند ہے اور CRPC کا متعلقہ سیکشن حسب ذیل ہے۔ 47، گرفتاری کے لیے مطلوب شخص کے ذریعے داخل ہونے والی جگہ کی تلاش۔ اگر کوئی شخص گرفتاری کے وارنٹ کے تحت کام کر رہا ہے یا کسی پولیس افسر کے پاس گرفتاری کا اختیار ہے، اس کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ ہے کہ گرفتار کیا جانے والا شخص کسی جگہ داخل ہوا ہے یا اس کے اندر ہے، اس جگہ پر رہنے والا یا اس کا انچارج ہونے والا شخص مذکورہ بالا کے طور پر کام کرنے والے ایسے شخص یا اس طرح کے پولیس افسر کے مطالبے پر اسے وہاں آزادانہ داخلے کی اجازت دے گا اور اس میں تلاشی کے لیے تمام سہولیات فراہم کرے گا۔ یعنی یہ جج صاحب نے CRPC کے اس آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے کہ اگر پولیس کو یہ شک ہو کہ بندہ اس گھر کے اندر ہے تو وہ اس گھر کو سرچ کر سکتا ہے۔ پھر آگے فیصلے میں جج صاحب نے لکھا ہے کہ درخواست گزار کے وکیل نے اعتراف کیا ہے، یہ درخواست گزار یعنی عمران خان صاحب کے وکیل نے اعتراف کیا ہے کہ وارنٹ پر عمل درآمد میں مزاحمت کی شکل میں رد عمل افسوسناک ہے۔ یعنی خود عمران خان صاحب کے وکیل نے یہ اعتراف کیا کہ جو رد عمل یا ریزسٹنس ہوئی ہے وہ افسوسناک ہے اور اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد میں متعدد افراد زخمی اور متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے اور درخواست گزار نے ریاست کے وقار اور ریٹ کو چیلنج کیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کو ان کی ڈیوٹی کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالنے میں وحشیانہ طاقت کا استعمال کیا گیا ہے اور ایسی صورتحال پیدا کرنے کے بعد درخواست گزار وارنٹ کی معطلی اور مورخہ 13/3/2023 کے حکم کو واپس بلانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ قابل ذکر ہے کہ انصاف کی مجرمانہ انتظامیہ میں آرڈر پر نظر ثانی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ درخواست گزار نے اس عدالت کے مورخہ 6/3/2023 اور 13/3/2023 کے حکم نامے کو معزز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس کے تحت درخواست گزار کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ احکامات میں کوئی غیر قانونیت نہیں ہے۔ پھر آگے لکھا گیا ہے فیصلے میں کہ معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے مورخہ 15/3/2023 کو فوجداری نظر ثانی 36/2023 میں منظور کیے گئے حکم نامے کے ذریعے درخواست دہندہ یعنی عمران خان کو ہدایت کی ہے
کہ وہ اس عدالت سے رجوع کر کے ایک مناسب درخواست داخل کرے اور 15/3/2023 کو دکھایا گیا انڈرٹیکنگ ریکارڈ پر رکھے۔ اس عدالت کو جیسا کہ اور جب درخواست دائر کی جاتی ہے، یہ عدالت اپنے آپ کو ہر طرح سے مطمئن کرنے کے بعد آگے بڑھے گی جو کہ کی گئی ضمانت اور قبول کی جائے گی۔ درخواست گزار کو اس عدالت میں کسی بھی قسم کے درخواست دائر کرنے کا حق ہے جس کا فیصلہ قانون کے مطابق کیا جانا ہے۔ معزز اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد نے تمام پہلوؤں اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست کا فیصلہ اس عدالت کے صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ اس کی طرف سے دیے گئے حلف نامے اور اس کی طرف سے اس عدالت کے اطمینان کے لیے پیش کردہ ضمانتوں کے پیش نظر 13/3/2023 کے حکم نامے کو مہربانی کر کے واپس بلایا جائے اور وارنٹ گرفتاری کو معطل کیا جائے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وارنٹ گرفتاری کو معطل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر اسی سیشن کورٹ پہ چھوڑ دیا تھا کہ یہ فیصلہ وہ کر سکتی ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اس وارنٹ گرفتاری کو واپس لیتی ہے یا نہیں۔ اب سیشن جج صاحب نے آگے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواست گزار کی طرف سے پیدا کردہ امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ بنیادی قوانین کے ذریعے دیے گئے کچھ عام حقوق کھو دیے ہیں اور عدالتی عمل سے انحراف کی وجہ سے اسے حقیقت میں عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا۔ اس طرح کے واقعات کی عدالت کبھی بھی تعریف نہیں کرتی اور اسے جان بوجھ کر ڈیفالٹ سمجھا جاتا ہے۔ قانون معاشرے کے طاقتور اور کمزور طبقوں کے لیے برابر ہے اور سرکاری خزانے کو بہت نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ افراد اور املاک کو نقصان پہنچانے کے بعد اس قسم کے معاہدے کرنا کوئی مزہ نہیں ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی فہرست، تباہ شدہ املاک کی فہرست اور وارنٹ پر عمل درآمد میں مزاحمت کی تصاویر پیش کی۔ غیر ضمانتی وارنٹ گرفتاری کے اجراء اور درخواست گزار کے عمل اور طرز عمل کے پوسٹ آرڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے وارنٹ کو صرف اس کی ضمانت کی بنیاد پر منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ درخواست قانون کے ساتھ ساتھ حقیقت کے اعتبار سے بھی مطمئن نہیں کرتی، جسے رد کر دیا جاتا ہے۔ فائل کو مرکزی ریکارڈ کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ فیصلہ سنایا گیا۔ ظفر اقبال، ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ویسٹ۔ اب ناظرین، یہ معزز جج ظفر اقبال صاحب کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ انہوں نے اس درخواست کے جواب میں دیا تھا جو عمران خان صاحب کے وکلاء نے دیا تھا کہ ایفیڈیوٹ کو قبول کیا جائے اور ان کو حاضری سے مستثنیٰ کیا جائے۔ لیکن عدالت نے خود اس فیصلے میں لاہور میں اسی عدالت کے وارنٹ کی تکمیل میں پولیس کو جس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور جو 45 پولیس والے وہاں پہ زخمی ہوئے ان کا حوالہ دیا ہے، باقی چیزوں کا حوالہ دیا ہے اور اس کی بنیاد پہ یہ قرار دیا ہے کہ عمران خان صاحب اب وہ جو روٹین کے اس طرح کے رعایتی حقوق کے بھی مستحق قرار نہیں پاتے۔ چنانچہ ہفتہ کی روز کو عمران خان صاحب نے خود لاہور ہائی کورٹ میں بھی جب ان کو کئی مقدمات میں ایک ہی دن میں ایک ہی گھنٹے میں ضمانتیں مل گئی تو انہوں نے اس معزز جج صاحب کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے سیکیورٹی خدشات ہیں تو اس کے لیے جج صاحب کی عدالت میں جانے کی بجائے جو جوڈیشل بلڈنگ ہے اس میں یہ سماعت کی جائے اور جج صاحب نے ان کی خاطر یہ زحمت بھی گوارا کی۔ لیکن پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کی روح سے ایک روز قبل پی ٹی آئی کے رہنماؤں جس میں شبلی فراز وغیرہ شامل تھے اور پولیس کے درمیان ایس او پیز طے پائی، اس میں یہ طے پایا تھا کہ عمران خان صاحب کے فلاں فلاں وکلاء صرف عدالت میں داخل ہو سکیں گے اور کوئی کارکن یا غیر متعلقہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا۔ پی ٹی آئی کے جن 8-10 رہنماؤں کو داخل ہونا تھا ان کے نام بھی دیے گئے تھے، ان پہ بھی اتفاق ہو گیا تھا اور پھر ان کے جو ذاتی سیکیورٹی کے 10 لوگ تھے ان کے بارے میں یہ ایس او پی طے پایا تھا پی ٹی آئی اور اسلام آباد کی انتظامیہ کے مابین۔ لیکن آج ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب پورا ایک جتھا لے کر آ گئے اور چونکہ عدالتی احکامات کی روشنی میں اور اس ایس او پیز کی روشنی میں اس جتھے کو عدالت کے احاطے میں داخل نہیں کیا جا سکتا تھا، پولیس نے مزاحمت کی
اور پولیس نے صرف ٹیئر گیس وغیرہ سے مزاحمت کی، گولی نہیں چلائی، لیکن اس کے جواب میں عمران خان صاحب کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے پتھراؤ بھی کیا، انہوں نے ڈنڈے بھی استعمال کیے، انہوں نے کئی گاڑیاں بھی جلائی، اور لاہور سے اسلام آباد تک آنے کے باوجود اور احاطۂ عدالت میں موجود ہونے کے باوجود عمران خان صاحب اس جو ڈیولپ کی گئی صورتحال تھی ان کے لیڈروں اور فالوورز کی وجہ سے وہ سیشن جج صاحب کے سامنے خود پیش نہیں ہو سکے۔ اور اب اس تناظر میں ویسے عقل کامن سینس تو یہ کہتا ہے، ہم تو قانون کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کہ اس سے زیادہ سخت فیصلہ آتا، لیکن ان کے گاڑی میں بیٹھے گئے دستخط کو یا حاضری کو قبول کر لیا گیا، اور اب نیکسٹ تاریخ وہ کئی دن بعد یعنی 30 مارچ مقرر کر دی گئی ہے۔